चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल के बहुत प्यारे प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस प्रोग्राम में आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हम बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे। कुरान पाक के पैगामात भी आप तक पहुँचाए जाएंगे आसान अंदाज से बच्चों को समझाने के लिए। नहायत ही आसान करके आपको कुरान पाक के पैगामात पहुँचाए जाएंगे और इसके अलावा कुरान पाक से एक वाक़या भी बयान किया जाएगा। शान नुज़ूल के हवाले से एक सेगमेंट होगा हमारा जिसका नाम है बयान नुज़ूल, और शान मोहम्मद यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए भी हमारे इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट किया जाता है जिसका नाम है शान मोहम्मद। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। 10 बार दुरूद पाक सुबह पढ़ना है, 10 बार शाम पढ़ना है अगर इस फजीलत को हासिल करना है। वैसे तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम 313 बार दुरूद पाक पढ़ें, 1000 बार दुरूद पाक पढ़ें, एक दिन में अल्लाह नसीब करे तो 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, 2500 बार दुरूद पाक पढ़ें। लेकिन इस फजीलत के हवाले से अगर हम बात करें तो सिर्फ सुबह में 10 बार पढ़ना है और शाम में 10 बार पढ़ना है। सुहेल भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन उस शख्स को मेरी शफ़ाअत मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इसकी दुनिया में भी रहमतें और बरकतें हासिल होंगी और क़यामत के दिन भी इसके फ़ायदे नसीब होंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि व ला तकुन मिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, सोबान भाई सूरह आराफ की आयत नंबर 204 और 205 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब को अपने दिल में याद करो गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए और बुलंदी से कुछ कम आवाज़ में, सुबह शाम और गाफिलों में से ना होना। जी प्यारे बच्चों, इन दो प्यारी आयतों का तर्जमा भी आपको बयान कर दिया और आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं। अगला सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का बहुत प्यारा सेगमेंट होता है और अहम सेगमेंट होता है क्योंकि उस सेगमेंट में हम कुरान पाक की आयत भी सुनेंगे और फिर उनके तर्जमे भी बयान किए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको तफसीर और तफ़हीम भी बयान की जाएगी। आपको अच्छे अंदाज से समझाया जाएगा कि अल्लाह पाक अपने बंदों को उन आयात में क्या पैगाम इरशाद फरमा रहा है। सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 22 सूरह फातिर की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़
هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، آیت نمبر ہے 31، سورت ہے سورہ فاطر، اور پارہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 22 ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید، وہی حق ہے۔ جی ہاں، وہ قرآن پاک جو کتاب اللہ ہے وہی حق ہے کہ اس میں جھوٹ اور شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جھوٹ کی کوئی ملاوٹ تک نہیں ہے۔ اور وہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی جو کتابوں کے عقائد ہیں، اصول ہیں اور جو احکام ہیں، ان میں ان کی وہ تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی عقائد، اصول اور احکام میں تصدیق فرماتی ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے خبردار، انہیں دیکھنے والا ہے اور ان کے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ سبحان رب کریم جاننے والا ہے، بندے کے ظاہر میں جو ہے وہ بھی جاننے والا ہے، اور جو کچھ باطن میں ہے وہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ جو باطن سے مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر جو بات ہے، بندہ جو اندرونی طور پر اس کے جو معاملات ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، جو لوگوں سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کو بھی اچھا کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی اچھا کرنا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب ہم آتے ہیں تب بھی ہمیں اچھے طریقے سے ہی پیش آنا ہے، اور جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے باطن کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہمارا جو اندر کا ہے نا وہ پھر ہمارا سامنے آتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر انسان بعض اوقات ان گناہوں کی طرف جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے تو یقیناً ایک ذات ہے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ رب العالمین، جو کہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کریں، اور لوگوں کے سامنے آئیں تو بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا ہی رکھیں۔ ایک اور آیت شامل کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، جو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کی وحی فرمائی، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث کیا۔ خاص چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو اس کتاب کا، قرآن پاک کا وارث کیا۔ اچھا، ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نہال بھائی۔ جی، صحابی رسول ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کی امت ہے۔ کہ چنے ہوئے جو لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے انہیں تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے، وہ افضل ہیں ساری امتوں کے اندر، اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی انہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں، وہ شاکان مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں نبی پاک اسلام کی امت کے لوگوں کی 3 لیول بیان کیے گئے۔ کتنے لیول؟ 3 لیول۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نمبر 1،
ایک قسم کے لیول کے وہ لوگ ہیں کہ کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، نمبر 2 کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور نمبر 3 کوئی وہ ہے جو اللہ پاک کے حکم سے بھلائیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب سنیے، ان تینوں کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ فقیہ محدثہ معلمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا پیارا قول ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آگے بڑھنے والے، جو فرمایا نا آگے بڑھنے والے حضور الاسلام کے زمانے کے وہ بہت سے مخلص حضرات ہیں کہ جن کے لیے حضور پاک اسلام نے جنت اور رزق کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ۔ اور درمیانہ راستے اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور عاجزی کے طور پر فرمایا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے با کمال لوگ ہیں کہ اتنے اعلیٰ منصب پر ہونے کے باوجود جہاں ادنا افراد کی باری آ رہی ہے اپنے آپ کو وہاں شمار کروا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عاجزی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے بڑی مفتیہ، سب سے بڑی عالمہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خواتین کے اندر جن کو مفتیہ کے طور پر، محدثہ کے طور پر، معلمہ کے طور پر، اور کئی صحابہ کرام کی آپ استانی ہیں۔ آپ ان کو احادیث بیان کیا کرتی تھیں اور وہ آ کے آپ سے پوچھا کرتے تھے، بلکہ آپ فتویٰ دیا کرتی تھیں، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ یہ بات بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جو ہے وہ جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بہت عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جبکہ آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو تیسرے درجے کے لوگوں کے اندر شامل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا کہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اور یہ اسی کی توفیق سے ملتا ہے۔ نہال بھائی ہمارے یہاں ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، ریس یہ ہے کہ پیسے میں آگے چلے جاؤں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنے کی دوڑ لگانی ہی ہے تو نیکیوں میں لگاؤ۔ کیا بات۔ ہاں جی، لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو وہ مل گیا مجھے وہ نہیں ملا، میں تو پیچھے رہ گیا۔ جی، مشہور ہو گیا بہت زیادہ، مشہور ہو گیا، گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، پیسہ آ گیا، اور جناب دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے اسکوٹر میں پیٹرول کے پیسے نہیں دے، اور اب جناب جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، سیکورٹی گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں، بنگلوں کے باہر سیکورٹی گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں، اور آج تو ٹور ہی الگ ہے۔ بھائی جان، آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ علماء کہتے ہیں بھی پریشان نہ ہوں۔ بڑی پیاری بات کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ نیکیوں میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھیں، کیا بات ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں۔ پیچھے والے کو دیکھیں۔ آپ صحت مند ہیں تو بیمار کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر جو ہے وہ کسی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ جھونپڑی والے کو دیکھیں، تو آپ کو پھر صبر کا اور شکر کا ذہن ملے گا۔ ورنہ آپ اگر جو ہے وہ کہیں کہ میں تو ہائی فائی جو سوسائٹیاں ہیں وہاں کے لوگوں کو دیکھوں گا، پھر آپ ساری زندگی پریشان ہی رہیں گے۔ آپ کی اگر 50,000 تنخواہ ہے اور آپ 1 لاکھ 2 لاکھ والے بندے کو دیکھیں گے تو آپ پھر پریشان ہی رہیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 20,000 والا بندہ بھی ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ اچھی پوسٹ پر تو نہیں ہے، کوئی اگر ڈائریکٹر ہے تو کوئی اس کو اسسٹ بھی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ خادم کے طور پر خدمت بھی انجام دے رہا ہے، آپ کو آفس بوائے بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو تقسیم ہے، کوئی بندہ کس طرح کا ہے، کوئی بندہ کس طرح کا ہے۔ یہ رب کریم کی ہر چیز میں حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ہر بندے کو جو ہے وہ نعمتیں ہی نعمتیں میسر ہوتی۔ آپ دیکھیں ابھی اس وقت اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، اگر جو ہے وہ اندھیرا نہ ہو تو ہمیں روشنی کا پتہ کیسے چلے؟ اگر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ خوشبو جو اگر اسمیل نہ ہو، بری اسمیل نہ ہو تو خوشبو کا ہمیں پھر پتہ ہی کیسے چلے؟ بیماری نہ ہو تو پھر صحت کی عظیم نعمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ بھوکے نہ رہیں تو پھر جو پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اس نعمت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک کے مقابلے میں دوسری چیز پیدا ہوئی ہے جب بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ کڑوا ذائقہ، میٹھا ذائقہ، کڑوا ذائقہ جب جائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ میٹھے کی کتنی اہمیت تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ بے شمار نعمتیں۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ بے شمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے،
بے شمار کا مطلب ہوتا ہے انکاؤنٹیبل، یعنی جس کو ہم گنتی کر ہی نہیں سکتے، شمار ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارے جسم میں دیکھ لیں تو بے شمار نعمتیں ہیں نا، ہمیں اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اللہ پاک نے سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی، ہمیں اللہ پاک نے بولنے کے لیے منہ عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، اس کے علاوہ اللہ پاک نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، اللہ پاک نے ہمیں چیزوں کا لین دین کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، ہے نہیں ہے؟ اور پھر جسم کے اندر، یہ تو بیرونی سارے پارٹس ہو گئے، جسم کے اندر اگر دیکھیں، دل دیکھیں، نسوں کو دیکھیں، گوشت کو دیکھیں، ہڈیوں کو دیکھیں، تو ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے رہیں تو ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن واقعی یہ نعمتیں بے شمار ہیں۔ اور پھر جسم سے باہر آ جائیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں نا، اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ زمین اللہ پاک کی کس طرح نعمت ہے، پہاڑ کس طرح نعمت ہے، سورج کس طرح نعمت ہے، چاند کس طرح نعمت ہے، پانی کس طرح نعمت ہے جی، سمندر کس طرح نعمت ہے، دریا کس طرح نعمت ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ پیڑ پودے کس طرح نعمت ہیں۔ تو یہ باتیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری والے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم کسی پیاری سی آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم 12:30 سورہ علم نشرح کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور عزت سے خاص فرمایا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ پاک کی طرف بلانے پر آنے والی تکلیف کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور عزتوں کی وجہ سے آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام تک رسائی عطا کی، اور تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے نوازا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی کچھ چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے فوجیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت کو جانتی نہ ہو اور آپ کے حکم کو نہ مانے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، دیکھا جائے تو سیگمنٹ بیان نزول تھا، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی، اور ایسی آیات، ایسی صورت کے بارے میں ہم نے شان نزول سنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی میں نازل ہوئی، اور اس کی ایک ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام کا زبردست سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا ہے، اور واقعہ بڑا شاندار ہے نہال بھائی۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی اس واقعے کو جو وہ ذکر کیا تھا، اور وہ واقعہ ہے جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، سبحان کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، تو آپ کو وہ بیان کریں گے۔ پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ چونکہ دنیا میں سب سے پہلے ہی انسان ہیں، آپ چونکہ سب سے پہلے انسان ہیں، آپ سے پہلے کوئی انسان تھا ہی نہیں، سب سے پہلے انسان آپ ہیں نا، تو اس لیے نہ آپ کے کوئی والد تھے اور نہ آپ کی کوئی والدہ تھی، آپ کو اللہ پاک نے بغیر والدین کے مٹی سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، مٹی سے بغیر والدین کے پیدا فرمایا۔ پیارے پیارے بچوں، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام، جو کہ جن کو ہم جو ہے وہ ملک الموت بھی کہتے ہیں، موت کے جو فرشتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آپ جو ہے وہ تشریف لائے، اور پیارے پیارے بچوں، جب وہ زمین سے مٹی کو اٹھانے لگے تو زمین میں جتنی قسم کی مٹیاں تھیں سب کی سب ایک مٹھی میں جمع ہو گئیں، سبحان اللہ، ساری کوالٹیز، مختلف قسم کی جو انواع و اقسام کی مٹیاں تھیں وہ ایک جگہ پر ایک مٹھی کے اندر جمع ہو گئیں، اور روایتوں کے مطابق اس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، سبحان اللہ، وائٹ کلر کی بھی تھی، سرخ کلر کی بھی تھی، بلیک کلر کی بھی تھی، اور درمیانے کلر کی بھی تھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں ساولا کلر، تو اس طرح کی بھی تھی، نرم بھی تھی، سخت بھی تھی، اور ٹھنڈی اور گرم، ہر طرح کی کیفیت والی جو ہے وہ مٹیاں اس کے اندر شامل تھیں۔ اب کیا ہوا کہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ مٹی جو ہے وہ لے کر آئے، تو اللہ پاک نے مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ بھئی اب اس کو گوندا جائے، گوندنے کا کام کیا جائے، تو ایک عرصے تک اس کو گوندا گیا، اور ایک عرصے کے بعد وہ جو مٹی تھی وہ چپکنے والی مٹی بن گئی، ٹھیک ہے، چپکنے والی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مزید ایک عرصے تک اسے گوندا گیا تو پھر وہ کیچڑ کی طرح گارا بن گیا، اچھا، پھر جو ہے یہ خشک ہو کر بجتی ہوئی مٹی بن گئی، اب مٹی بن گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے آپ کا ایک پتلا تیار کیا گیا جناب آدم علیہ السلام کا، اور جناب آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے اس کو بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، سبحان، ٹھیک ہے، کہاں رکھا گیا؟ جنت کے دروازے، جنت کے دروازے پر اس کو رکھ دیا گیا۔ اب جنت کے دروازے پر رکھا ہوا ہے تو فرشتے بھی آ رہے ہیں، آنا جانا ان کا چل رہا ہے، تو فرشتے جو ہیں ان کی جماعت اس کو دیکھ دیکھ کر تعجب کرنے لگی، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے کبھی اس طرح کی شکل و صورت کی کوئی مخلوق دیکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو فرشتے ہی فرشتے تھے، تو انہوں نے تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ مخلوق، انسان نما کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی، اور بھی مخلوقات ہوں گی، جنات تو اس وقت تھے ہی، کیونکہ جو شیطان ہے یہ خود ایک جن ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اب فرشتے تو پھر اعلیٰ قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے تو روایتوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ انسان، پھر تو وہ ایک انسان کی شکل میں، حضرت دحیہ کلبی جو ہیں وہ ان کی مبارک شکل کے اندر جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، پر وہ پھر کبھی موقع لگے گا تو تفصیل سے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے عمر بھائی، گفتگو جو ہے وہ
جلدی کمپلیٹ کرنی ہے، تو میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ فرشتوں نے کبھی اس طرح کی شکل و صورت کا کوئی دیکھا نہیں تھا مخلوق والا کوئی معاملہ، تو وہ بڑے حیرت کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، اللہ پاک نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ روح اس کے اندر آ جائے۔ تو سب سے پہلے جو روح مبارک تھی وہ کہاں داخل ہوئی؟ سر کے اندر داخل ہوئی۔ کہاں پر آئی؟ سر میں سب سے پہلے آئی، اور سر میں داخل ہوتے ہی آپ علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کیا آئی؟ چھینک آئی، جس پر آپ علیہ السلام نے کہا، چھینک آنے پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ جو بیس ہے وہ وہاں سے چلی آ رہی ہے کہ جب سب سے پہلے چھینک آتی ہے جناب آدم علیہ السلام کو، اور ان کے سر مبارک میں جیسے ہی روح آئی ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، اور خود اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی چیز جو ہے وہ امت محمدیہ کو اب جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ چھینک آئے تو چھینک جس کو آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، اور جو اس کو سن لے کہ وہی انہوں نے یوں کہا ہے تو اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ اور مزید فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ کنیت ہے، فرمایا کہ اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر چونکہ سر مبارک میں روح آ چکی تھی، پھر اس کے بعد پورے بدن کے اندر روح پہنچ گئی اور جناب آدم علیہ السلام زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر اللہ پاک نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں، اور پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں، اور پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اگر چاہیں، بڑا پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معلومات، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا، تو آپ کے سامنے وہ رسالہ انشاءاللہ آ جائے گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے مزید آپ کے بارے میں اور آپ کی پیدائش کے بارے میں جو ہے وہ باتیں پڑھ سکیں گے، اور ایسی ایسی ایمان افروز باتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز مزے کو مزہ آئے گا۔ پتہ ہونی چاہیے عمر فیاض بھائی، سب سے پہلے انسان ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی ہیں، اور ہم سب کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہم سب کے والد ہیں۔ ہم آدمی کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی، آدمی کا کیا مطلب ہے؟ دال پر زبر لگا کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے آدمی، 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 آدمی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، آدمی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو معاملہ چل رہا ہے، جو نسل انسانی چل رہی ہے، اس کی یوں کہہ لیں کہ ہم اس کی وجہ سے آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب کیا ہیں؟ اولاد ہیں۔ تو ہمیں اپنے والد کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے نا، جو انسانیت کے پورے تمام انسانوں کے والد ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو عمر فیاض بھائی نے آپ کو بہت پیارے رسالے کے بارے میں بتا دیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معلومات، اور پھر وہ ہمارے والد بھی ہیں، اور پھر چونکہ سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا معاملہ ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ آپ ہی ہیں، تو ہم بھی انسان ہیں نا۔ تو یہاں کچھ اس طرح کے بھی جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو صرف عقل کے ترازو میں ساری باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، اور عجیب و غریب قسم کی فلسفیانہ گفتگو کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کیا تھا پہلے، اور کس طرح انسان کا معاملہ ہونا شروع ہوا، یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے وہ انسان کو کس طرح پیدا کیا گیا، اس کے کس طرح کے سٹیپس تھے، زمین مٹی سے کس طرح اس کو بنایا گیا، چند باتیں تو ہم نے بیان کی ہیں، مزید اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ انسان کو، مردے کو دفنایا جاتا ہے تو عطر لگا کے دفناتے ہیں، خوشبو لگا کے دفناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس رسالے کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ عدیم سے ہی نکلا ہے چونکہ۔ تو یہ سارے معاملات کیا کیا ہیں یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزے کو مزہ آئے گا۔ آپ اس رسالے کو، چھوٹا سا رسالہ ہے، کوئی تفصیلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 100 یا 50 صفحے کا، اس سے بھی کم صفحات ہیں اس کے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آئے گا۔ مختصر سا رسالہ ہے، اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب بھی فرما سکتے ہیں، اور اگر مکتبۃ المدینہ قریب میں نہیں ہے تو آپ کے لیے دعوت اسلامی نے آسانی کر دی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معلومات آپ لکھیں گے تو یہ آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ آپ اسے آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اور اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے خود بھی پڑھیے اور اپنے عزیز و اقربا میں بھی اس کو شیئر کیجیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں،
جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ اے حبیب، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی جان اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی جان کی طرح عزت والی نہیں، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے علاوہ کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمان، یہ مرتبہ اس جان محبوبیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسے حاصل ہوا کہ قرآن پاک نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے شہر کی قسم قرآن پاک میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بات چیت کی قسم واہ واہ، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ بہت پیارا شعر بھی پڑھا گیا آخر میں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، واہ، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی، شعر بھی پڑھا گیا اور ہم نے بھی اس کو دوبارہ سے پڑھ دیا ہے، اور یہ واقعی بات ہے عمر فیاض بھائی، غور کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جن کی قسم قرآن پاک میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات قرآن مجید میں بیان کیے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا بات، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرما تو آپ نے کافی کچھ دیا ہی ہے ماشاءاللہ، اور شان مصطفیٰ کے تعلق سے تو بندہ عرض ہی کر سکتا ہے کہ نبی پاک اسلام کی جو شان اور جو عظمت، آپ اگر قرآن مجید کو ہی اٹھا لیں نا، اور اگر آپ صرف شان مصطفیٰ بزبان قرآن اور جو خدا نے شان مصطفیٰ کو جس انداز میں بیان کیا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے، بندہ کیا اس کو بیان کرے۔ اعلیٰ حضرت نے بلکہ یہ بھی لکھا ہے نا کہ وہ شعر جو ہے وہ اگر میں کہیں بھول رہا ہوں تو آپ میری تھوڑی سی اصلاح کیجئے گا، جس میں وہ اس طرح کا ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو صاحب قرآن یعنی کہ خود رب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی شان کو بیان کر رہا ہے، کہیں پر یاسین کہا جا رہا ہے، کہیں پر والضحیٰ کہا جا رہا ہے، کہیں واللیل کی زلفوں والا کہا جا رہا ہے، اور کہیں نبی پاک اسلام کے مبارک سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا جا رہا ہے، کہیں رفعت مصطفیٰ کو بڑھاتے ہوئے اور اس کے تذکرے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک۔ حضور پاک اسلام کی کیا ہی شان اور کیا ہی عظمت کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ ایک شعر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ بھی پڑھیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں کوئی شعر آ رہا ہے؟ اچھا، ویسے کسی بندے کے ذہن میں شعر آ رہا ہو وہ بندہ رک نہیں سکتا بیچ میں، چلیے بیان کیجیے۔ شعر ہے کہ دساں کی میں آگے دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن، سارا ہی قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا
نہ ہے نہ ہوگا۔ آپ مصطفیٰ کریم اسلام کی بات کر رہے ہیں، حضور پاک اسلام کے جو شہر ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اس جیسا شہر کہیں دنیا میں نہیں ہے۔ آپ مکے میں جاتے ہیں، آپ تو کچھ ٹائم پہلے ہو کر آئے ہیں اور آپ سے کچھ ٹائم پہلے میں ہو کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ علماء نے، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، علماء نے یہ بات جو لکھی ہے اور جو جانے والے ہیں وہ جو لکھتے ہیں نا یہ بات کہ بندہ مکے اور مدینے کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی یادیں، اس کے بارے میں ساری چیزیں وہ بندے کے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر، اس کی نظروں کے اندر نقش ہو جاتی ہیں۔ شہر مصطفیٰ جیسا شہر نہیں ہے، شہر مدینہ کی گلیوں جیسی گلیاں پوری دنیا میں نہیں ہیں، وہاں کے قبرستان جیسا قبرستان پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، وہاں جیسی مسجد پوری دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ گنتے چلے جائیں ان چیزوں کو تو وہاں کی پاکیزہ ہواؤں جیسی ہوا کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ کتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے جب آپ گنبد خضراء کے بالکل عین سامنے 369 گیٹ نمبر کے سامنے آپ بیٹھے ہوں اور بالکل آپ کے سامنے گنبد خضراء ہو۔ یا وہ کیفیت کا عالم پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی سیڑھی اتر رہے ہیں، حال بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں حضور کو سلام کرنے سنہری جالیوں پر جا رہا ہوں۔ آپ احرام کی سفید چادر اوڑھے ہوئے اتر رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو آپ کہیں شہر مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر اس کی کیفیت اور اس کی لذت ہی اور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا نبی پاک اسلام جہاں جہاں تشریف لے کر گئے ہیں، آج بھی ہم اس شاکان مصطفیٰ جب وہاں جاتے ہیں تو کیا روحانیت بھری فیلنگز ہوتی ہیں۔ عرصہ ہوا تھا باقی سے وہ گزرے ہیں، کیا بات ہے۔ یقیناً یہ سچی بات ہے کہ اب تک بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، شرط ہے لیکن اس کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی بھی خوشبو ہے مدینے میں حضور کے پسینے کی، اور حضور گزرے ہیں تو ابھی تک وہاں خوشبو ہے، اس کو سونگھنے کے لیے اور جو وہاں کی برکتیں اسے دیکھنے کے لیے شرط ہے، اور اسی پر انشاءاللہ اپنے پروگرام کا اختتام بھی کریں گے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں برکتوں کو دیکھنا ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر دیکھنا ہوگا، اور اگر آپ کو وہاں حضور کے پسینے کی خوشبو کو سونگھنا ہے یا مدینہ کی پرکیف فضاؤں کو سونگ کر اپنے مشام جام کو معطر کرنا، بچوں کے لیے تھوڑا مشکل لفظ ہو گیا ہے لیکن بہرحال یہ لفظ برکتیں حاصل کرنا آپ چاہتے ہیں، اور اپنے یوں کہہ لیں کہ سونگھنے کی حس کو آپ کہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہم نے وہاں کی برکتوں کو سمیٹا ہے، تو اس کے لیے عشق و محبت کے سائے میں ڈوب کر آپ کو حضور کے شہر کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے دل سے بھی یہ شعر نکلے گا اور زبان سے بھی یہ شعر نکلے گا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ شان مصطفیٰ پر تو ماشاءاللہ اشعار ہی اشعار لکھے گئے ہیں، بندہ پڑھتا جائے تو مزہ آتا جاتا ہے۔ وہ ایک عربی شاعر نے جو ہے وہ کیا خوبصورت اشعار کہے، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ گویا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، حضور کی شان کما حقه بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہتے ہیں بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ حضور کی شان کو بیان کریں، قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ ہیں، بس اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا اور کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے، مولا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور پھر جو ہے وہ نہال بھائی بات صرف اتنی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جو حضور کی شان کو بیان کرتا ہے اللہ اس کے درجے بھی بلند فرما دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، سبحان اللہ کیا بات ہے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جو حضور کا نام لے رہا ہے اس کا اپنا نام اونچا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کو ہم سن رہے تھے اور یقیناً یہ بات
بالکل درست ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، میرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہمارے عبدالاحد بھائی نے ماشاءاللہ سیگمنٹ کیا تھا، اس کے بعد نہ آپ کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد اتنی پیاری پیاری گفتگو ہو جائے گی عمر فیاض بھائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات شروع کرتے ہیں تو عاشق تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جب شروع کرتے ہیں تو پھر وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن ابھی جو ہے وہ وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا مکمل ہو گیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں بدھ کے دن، اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام آتا ہے۔ ہمارے اگلے پروگرام کو دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔